औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन और सामीन। ज़ुल्फ़िकार टीवी का ये प्रोग्राम डॉक्टर और आलिम के साथ मैं आपका मेहमान डॉक्टर हसन सादिक आबदी और मेरे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब इस प्रोग्राम में हाजिर हैं और हम सब की जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और हम इस प्रोग्राम में कल भी हमने गुफ्तगू करते रहे सीरत बीबी खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा के, क्योंकि आज उनकी शहादत का दिन है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज भी उसी सिलसिले को कंटिन्यू करें कि बीबी की फजीलत, उनकी शहादत से मुतालिक जो भी है वो मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब उस पर मज़ीद तफसील से रोशनी डालेंगे और फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कोई एक हेल्थ टॉपिक को भी कोशिश करेंगे कवर करेंगे। इस दरमियान में अगर कोई बात करना चाहे, कॉल करना चाहे लाइव, तो वो नंबर इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। व्हाट्सएप का कॉल का नंबर होता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, 00447438378187। इस पर आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो या वीडियो मैसेज भेजना चाहें, आपके कोई भी सवाल तिब्बी हवाले से या शरई हवाले से, रमज़ान मुबारक के मसाइल के हिसाब से, मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई तिब्बी मसाइल हैं तो मैं भी आपको उस हवाले से इंशाल्लाह जो कुछ भी हो सका हम आपको गाइड करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं चाहूँगा मौलाना साहब कि इंशाल्लाह जो सिलसिला जहाँ पे कल ख़त्म हुआ था उसी को कंटिन्यू करें और बीबी की शहादत और बीबी की फजीलत पे जो कुछ भी रोशनी डाल सकते हैं आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए आप। जी बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन सामीन, आप खिदमत सलाम अर्ज़ करते हैं। आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है। आज के दिन हिजरत से 3 साल पहले आपकी वफ़ात हुई है। ये वो बीबी हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लेकर आई हैं, और जब रसूल पाक पर फरिश्ता नाज़िल हुआ और उन्होंने इत्तला दी जनाब खदीजतुल कुबरा को, तो ये बीबी हैं कि जिसने आपकी सबसे पहले तस्दीक की है। तो इस तरह कुरान मजीद की जो आया मुबारक है जिसमें फरमाया गया वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, जो सबसे पहले ईमान लेके आए हैं वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रब है। तो लिहाजा मौला कायनात अलैहिस्सलाम बीबी खदीजतुल कुबरा ये उन हस्तियों में शामिल हैं कि जो सबसे पहले जिन्होंने रसूल पाक की तस्दीक की है, और उनके बाद फिर उनके ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसा। तो ये वो हस्तियाँ हैं, क्योंकि कुरान कह रहा है कि जिन्होंने पहले ईमान लेके आए ज़्यादा मुकर्रम है, और इसी तरह फिर तरतीब से जो जो ईमान लाते गए और अव्वलीन में शुमार होते गए उनका ज़्यादा मर्तबा और शान है। तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा जो है उनके मुतल्लिक फरमाया गया है कि वो बीबी जो हैं अक्ल व दानाई और बुलंद फ़हम व इदराक की बिना पर ऐसे मकाम की हामिल थी कि आप न सिर्फ सबसे पहली मुवाहिद खातून करार पाई, बल्कि हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम रज़्म, हम राज, गमखार, मुशीर, मददगार और अनथक फिदाकार वज़ीर भी करार पाई। जबकि आपने दीदा व दानिस्ता अपनी तमाम तर हस्ती को
اپنی دنیا و آخرت کے بنانے کی خاطر حق کے لیے نچھاور کر دیا۔ تاریخی کتب میں ایک مورخ کے بارے میں یوں رقم تراز ہے: وَكَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ جَمَالًا وَأَكْمَلْهُنَّ عَقْلًا وَأَتَمَّهُنَّ رَأْيًا وَأَكْثَرَهُنَّ عِفَّةً وَدِينًا وَحَيَاءً وَمُرَوَّةً وَمَالًا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ظاہری و باطنی زیبائی کے لحاظ سے زمانے کی زیبا ترین اور عقل و فکر کے اعتبار سے بھی تمام خواتین سے زیادہ عقل مند اور متفکر خاتون تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا کردار کی پاکیزگی، دینداری، خدا جوئی، وقار، حیا، عزت اور خودداری کے اوصاف میں سب خواتین سے زیادہ نمایاں تھیں اور ان اوصاف سے آراستہ تھیں، جبکہ مال و ثروت کے لحاظ سے بھی آپ کو سب سے زیادہ ثروت مند مانا جاتا ہے۔ تو آپ کی بہت زیادہ خصوصیت ہیں، اور اس پر تو تقریباً جو ہے وہ 850 صفحے کی کتاب لکھی گئی ہے، اور اس میں آپ کی بہت ساری خصوصیات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ ان خصوصیات میں سے 105 نمبر کی خصوصیت ہے عمیق بصیرت۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بلند سوچ، گہری فکر اور عمیق بصیرت کی حامل تھیں، اور بطور خاص علمی میدان میں جہاں آپ کی عقل مندی اپنے اوج پر تھی، اس بات کو آپ کے یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام ثروت مند تاجر افراد کے درمیان انتخاب کرنے سے بآسانی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی بی بی کے لیے بڑے بڑے رشتے آئے تھے، بڑے بڑے تاجروں کے اور جو مکہ کے سردار تھے، لیکن آپ نے رسول پاک کا انتخاب کر کے اپنی گہری بصیرت کا اظہار کیا ہے۔ تو اگرچہ اس موقع پر بڑی جو خواتین تھیں قریش کی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، کہ آپ ایسے شخص سے شادی کر رہی ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ یتیم عبداللہ سے آپ شادی کر رہی ہیں، لیکن آپ نے ایسا انتخاب کیا ہے جو کہ واقعاً اس پر اللہ بھی راضی ہے، اس کو رسول بھی راضی ہے، اور کائنات کی ہر مخلوق جو اللہ کی مطیع ہے سب راضی اس پر کہ ایسا آپ نے انتخاب کیا۔ اور آپ نے اپنی تمام تر شوکت و حشمت کے باوجود ابو طالب کے نادار یتیم بھتیجے کے ساتھ شادی پر راضی ہو گئی۔ تو یہ واقعاً بہت بڑی ان کی عقل مندانہ اور گہری بصیرت جو ہے اس کا ثبوت ہے۔ تو آپ نے ان خواتین کو جواب دیا جو اعتراض کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے خواتین، سنا ہے کہ تمہارے شوہروں نے اور تم نے محمد کے ساتھ میری شادی کے بارے میں عیب جوئی کی ہے۔ میں خود تم سے پوچھتی ہوں، کیا تمہارے درمیان کوئی مرد ہے جو محمد جیسا ہو؟ کیا تم لوگ شام، مکہ اور ارد گرد کے علاقوں میں ان جیسے فضائل اور اچھے اخلاق کی حامل کسی اور شخصیت کو جانتی ہو؟ میں نے انہی خصوصیات کی وجہ سے ان سے شادی کی ہے، اور ایسی چیزیں میں نے ان میں دیکھی ہیں جو بہت اعلیٰ ہیں۔ تو لہٰذا بی بی نے یعنی اس درے نایاب کو پہچان لیا، کیونکہ جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ بی بی جو ہیں وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، وہ جو مسیح ہو چکے تھے، اور وہ پہلی کتابوں کے عالم تھے، ان کو پڑھتے تھے، اور بی بی کے ساتھ بھی ان کتابوں کی متعلق بات ہوتی تھی، اور پہلے نبیوں پر وہ بھی ایمان لا چکی تھی۔ تو لہذا دین حنیف پر آپ تھیں بی بی، تو ان کتابوں سے جو بشارتیں تھیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور بی بی ان بشارتوں کی وجہ سے پہچان چکی تھی کہ یہی وہ شخصیت ہیں جو آخری نبی ہیں۔ تو لہٰذا واقعات ایسے پیش آئے کہ جس میں علماء یہود اور انہوں نے کہا کہ وہ خوش نصیب ہوگی وہ خاتون جو آخری نبی سے ازدواج کرے گی۔ تو لہٰذا بی بی نے جب یہ دیکھا، اور پھر جب آپ نے اپنا مال دیا
تجارت کے لیے، اور رسول پاک تجارت کر کے آئے اور بہترین اس میں نفع ہوا، اور وہ سارے آپ کے فضائل جو ہیں بی بی کے غلام میسرہ نے بیان کیے، تو بی بی جو ہیں پھر وہ آپ پر پوری طرح سے فریفتہ ہو گئیں کہ مجھے شادی کرنی ہے تو اسی ہستی سے شادی کرنی. اور پھر آپ میں جو تحقیق اور تقابل کی قوت تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی، چونکہ یعنی اس حساس موقع پر آپ نے اپنے شریک حیات کا انتخاب کیا، اپنے دین کا انتخاب کیا، اپنی بے پناہ ثروت کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا آپ نے خطاب کیا، اور وہ بھی اس دور میں کہ جب دنیاوی ماحول میں جب آباء و اجداد اور اسی طرح لوگ جو اس علاقے کے لوگ جو ہیں بتوں کی پرستش کر رہے ہیں اور وہ اپنے رسم و رواج کے پابند ہیں، تو ان سب حالات میں بی بی نے بہترین جو ہے وہ عمل کیا ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ ان میں جدت اور دانائی بہت زیادہ تھی. وہ ایک دور اندیش اور مستقبل کو سمجھنے والی خاتون تھی. ابن اسیر الکامل فی التاریخ میں لکھتے ہیں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ ایک دور اندیش، دانا اور شریف خاتون تھی. اللہ تعالی نے آپ کے لیے عظمت و کرامت کا ارادہ کر رکھا تھا. ابن حشام سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ختیجہ دور اندیش اور دانا خاتون تھی، اس کرامت کے ہمراہ کے جو کہ پروردگار نے آپ کے لیے پسند فرمائی تھی. اسی طرح حافظ عبدالعزیز حنبلی معلم العطرت النبویہ میں لکھتے ہیں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ ایک دور اندیش، دانا اور شریف خاتون تھیں. آپ نسب کے لحاظ سے پورے قریش میں پاک ترین اور شریف ترین خاتون تھیں. آپ اس نسب کے لحاظ سے شریف بھی تھیں اور ثروت مند ترین بھی تھیں. آپ کی پوری قوم آپ کے ساتھ ازواج کے معاملے میں حریص تھی، لیکن آپ نے خودداری اختیار کی اور خود اپنے ازدواج کا پیغام حضرت رسول خدا کو بھجوایا اور کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے ساتھ اپنی رشتہ داری، آپ کے اپنی قوم میں موجود شرف، ان کی یعنی آپ کی ان کے ساتھ جو امانداری اور آپ کی خوش اخلاقی اور آپ کی بات کی سچائی کی وجہ سے میں آپ کی طرف رغبت رکھتی ہوں. تو لہذا بی بی نے خود پیغام بھیجا. اور اسی طرح بی بی جو ہیں وہ تفکر میں آزادی، یعنی بی بی ختیجہ جو ہیں ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فکر کرنے میں اور عمل کرنے میں اور حق کی خاطر شجاعانہ فیصلے کرنے اور استبداد و ظلم کے خلاف نبرد آزما ہونے میں آزاد تھی. آپ سلام اللہ علیہ کا آزادی پسند، آزادی طلب اور سوچ بچار میں آزاد ہونا آپ کے کردار و عمل سے بخوبی واضح ہے. یہ آپ کی برتر اور اعلیٰ امتیازی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ اگر انسان سوچ و بچار کے لحاظ سے جدت پسند اور آزادانہ ہو تو وہ عملی میدان میں تجارت، نظارت اور حساس ترین لحظات میں آزادانہ فیصلے کرنے اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو چونکہ بی بی جو ہیں وہ اتنے بڑے کاروبار کو مینج کر رہی تھیں، تو ظاہر ہے کہ 400 کے قریب غلام اور کنیزیں تھیں اور ہزاروں آپ کے اونٹ تھے جو تجارت کا مال لے کر جاتے تھے مختلف جگہوں پہ. تو ظاہر ہے کہ بی بی جو ہے وہ واقعاً جو ہے یعنی تمام خصوصیت کی حامل تھیں، یعنی عقل مندی میں اور دانائی میں. اچھا قبلہ ایک سوال کا جواب دیجیے گا، جی کیونکہ ہمیں یہ پورے اس میں تو بلا کسی اس کے کوئی بھی شک نہیں ہے، دو چاہے اہل سنت کی ہوں اہل تشیع کتابیں، کہ بی بی خدیجہ کی دولت ان کی جتنی وہ تھی اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، ہر جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو
مختلف لوگوں کے غنی ہونے کا بہت تذکرہ کیا گیا، لیکن بی بی کی جہاں پہ بی بی نے خرچ کیا علیہ السلام پہ وہ سب نہیں، جبکہ اس زمانے میں جب مکہ کا اسلام سے پہلے جب دیکھتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی، ان سے زیادہ دولت مند خاتون کوئی نہیں تھی، یا دولت مند مکہ کے اندر کم از کم نہیں تھا. تو اس کو جی تاریخ میں کیوں جان بوجھ کے مسخ کیا گیا اور جان بوجھ کے دوسرے لوگوں کو پروموٹ کیا گیا، اس پہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ جی، تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی، ثروت مند خاتون تھی. یہ تاریخیں ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ جی آپ جو ہیں بہت مالدار خاتون تھی. لیکن جب آپ نے شادی کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سارے کا سارا مال جو ہے آپ نے رسول پاک کی نظر کر دیا. اور تاریخوں میں ایک مرتبہ بی بی حلیمہ کی بیٹی آئی ہے، یا بی بی حلیمہ کے بارے میں، تو اس وقت آپ نے ان کی مدد کی، اور بی بی نے ان کو 40 بھیڑیں اور 40 اونٹ ان کو دیے. اور اسی طرح سے مختلف جو بیوائیں یتیم مسکین آتے تھے، تو بی بی کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہتا تھا ان کے لیے کہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے جب کہا کہ کچھ لوگ ہیں حاجت مند ہیں، تو بی بی نے اعلان کروا دیا. اور اس کا اعلان جو ہے وہ ورقہ بن نوفل نے کیا، اور کچھ لوگوں کو گواہ قرار دیا. خانہ کعبہ میں انہوں نے باقاعدہ وہ لکھ کے لگا دیا کہ بی بی نے کہا ہے کہ آج سے میرا مال اور میرے متعلقہ جو چیزیں ہیں سب جو ہیں رسول پاک کی ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ کی ہیں، اور میں ان کی کنیز ہوں، تو لہٰذا جو مال ہے ان کا ہے. اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ مال جو ہے اپنا رسول پاک کو تمام نظر کیا، تو انہوں نے اپنی کنیزوں اور غلاموں کو کہا کہ کمروں سے اندر سے جو ہیں درہم و دینار اور اشرفیاں سب لے کر صحن میں ڈھیر کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طرف کھڑے تھے اور دوسری طرف جو لوگ تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا وہ درہم و دینار اور سونا چاندی اور چیزوں کا. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر مزید تجارت تو نہیں ہوئی کہیں نا، چونکہ یہ مال جو تھا آپ کے پاس، تو رسول پاک جو ہیں اس کے بعد آپ تجارت کا کچھ طریق ثابت نہیں کرتی کہ تجارت کا کوئی قافلہ لے کر گئے ہوں. تو یہ دولت اس وقت کام آ رہی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ 25 سال کی عمر میں رسول پاک نے شادی کی ہے، اور 40 سال کی عمر میں وہی آئی ہے پہلی نا. تو جی اس کے بعد یہ دولت جو ہے وہ جہاں لوگوں پر خرچ ہوتی رہی، وہاں رسول پاک کو بھی آسودگی حاصل ہوئی، اور وہ تبلیغ دین میں جو ہیں وہ رہے. اور رسول پاک نے پھر اس کے بعد کوئی اقتصادی طور پر کوئی کام تو نہیں کیا نا. تو لہٰذا یہ دولت جو ہے اس وقت زیادہ صرف ہوئی جب دشمنوں نے بائیکاٹ کر دیا، اقتصادی بائیکاٹ. قریش نے یہ کہا کہ ان سے کوئی لین دین نہ کیا جائے، ان سے رشتہ داری نہ کیا جائے. تو 3 سال تک شیب ابی طالب میں، وہ جو پہاڑوں کے دامن میں حضرت ابو طالب کے گھر تھے، تو وہ مکے سے وہاں پر چلے گئے. اور یعنی یہ جو قریش کے لوگ تھے یہ دن بھر جو ہے نا وہ کھڑے رہتے تھے مختلف جگہوں پہ کہ کوئی ان کو امداد نہ جائے، کوئی ان کے لیے. صرف یہ ہوتا تھا کہ جب حج کے دن آتے تھے تو حج کے دنوں میں کچھ دن جو ہے ان کو آزادی ملتی تھی، تو اس وقت جا کے یہ کوئی چیزیں خریدتے تھے. اور اس وقت بھی یہ وہ کرتے یہ تھے کہ وہاں پر جو ہے نا چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے تھے. کچھ چیز لینے لگتے تھے تو وہ دوسرے لوگ اس میں داخل کر کے اس کا ریٹ بڑا زیادہ کر دیتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ دولت جو ہے وہ اس وقت بھی یہ 3 سال جو لگے. اور چونکہ وہاں حضرت ابو طالب، ان کی فیملی اور قریش کے لوگ، یعنی باقی بنی ہاشم کے لوگ، صرف ابو لہب نہیں تھا اس میں، باقی لوگ تھے، اور بی بی خدیجہ تھے، حضرت فاطمہ زہرا بھی وہیں تھے. تو یہ 3 سال تک وہ دولت کام آئی ہے. لیکن جب بی بی خدیجہ دنیا سے جانے لگی ہیں تو حالات ایسے تھے کہ وہ دولت ختم ہو چکی تھی. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اور اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے کہا کہ اپنے بابا سے کہیں کہ مجھے کفن جو ہے اپنے آبا کا یا اپنے پیراہن کا کفن دیں.
تو یعنی وہ بیوی جو ملکۃ العرب تھی اور جس کی دولت رسول پاک کے کام آئی، اسلام کے کام آئی، یتیم و مسکینوں کے کام آئی، لیکن دنیا سے جانے لگی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کفن جو ہے وہ مجھے رسول پاک کفن دیں. تو کہا کہ رسول پاک نے اپنے ابا جس پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ ابا سے آپ کو کفن دیا، لیکن جبرائیل جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے جنت کا لباس لے کر آئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس میری کنیز کو جنت کا لباس جو ہے کفن دیا جائے. تو لہٰذا رسول پاک نے اپنا بات دی اور اس کے اوپر جو ہے وہ جنت کا لباس جو آیا تھا وہ عطا کیا. تو لیکن مسئلہ مشکل یہ ہے کہ چونکہ بعد میں جن لوگوں کو حکومتیں مل گئیں تو پھر وہ ان لوگوں کی وجہ سے کچھ دوسری خواتین ہیں جو خاتون اول قرار پا گئی مثلا، تو اس لیے ان کا جو رتبہ منزلت ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے، جبکہ رسول پاک نے تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی خاتون نہیں دی. خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. خدیجہ اس وقت ایمان لائیں جب دوسرے مجھے میری تکذیب کر رہے تھے، تو خدیجہ سے بہتر کوئی اور مجھے نہیں ملی. تو یہ رسول پاک کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ان بیویوں کے درمیان ہی ہے کہ جب رسول پاک کی بیویاں مطلب ان میں سے ایک دو تھی، بہرحال زیادہ جو کہتی تھی یا رسول اللہ آپ زیادہ ذکر کرتے رہتے ہیں اپنی بیوی خدیجہ کا، اور چونکہ رسول پاک جب بھی قربانی دیتے تو اس کا گوشت بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو بیچتے اور بی بی خدیجہ کے نام پر تو قربانی دیتے یا صدقہ دیتے اور ان کا ذکر زیادہ کرتے. تو ظاہر ہے کہ خواتین جو ہیں دوسری وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ انہی کا ذکر کرتے رہتے. تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے زیادہ بہتر اور ان سے اچھی خاتون نہیں ملی، تو لہٰذا ان کے فضائل بیان کرتے رہتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس کو عام الحزن قرار دے دیا، یعنی پورے سال لوگ تو کہتے ہیں جی 3 دن غم منانا چاہیے، تو وہ رسول پاک جو شریعت لے کے آئے ہیں تو وہ تو بی بی خدیجہ کا غم جو ہے اور حضرت ابو طالب کا غم پورا عام الحزن، یعنی عام کہتے ہیں عربی زبان میں سال کو، عام الحزن سال کو یعنی غم کا سال، تو پورا سال جو بی بی خدیجہ کے غم میں رسول پاک نے گزارا ہے. تو ظاہر ہے وہ بی بی جو ہے اس کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ جب جبرائیل آئے وحی لے کر تو وہ کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یا رسول اللہ آپ کی زوجہ خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بی بی جو ہے ویسے بھی بہت زیادہ عقل مند تھی، اور پھر رسول پاک کے ساتھ انہوں نے یعنی کتنے سال گزارے ہیں کہ رسول پاک کے ساتھ انہوں نے 25 سال یعنی رسول پاک کی عمر مبارک 25 سال تھی جب شادی ہوئی، اور 50 سال کی عمر مبارک تھی رسول پاک کی جب بی بی خدیجہ کی ریلت ہوئی ہے. تو 25 سال تک جو رسول پاک کے پاس ایک دفعہ آئے 2 دفعہ آئے، کوئی ایک آدھی حدیث بیان کر دے اس کو تو بڑے رتبے، جو محدث ہے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے وہ صحابی ہے. تو وہ بی بی کے جو رسول پاک کے پاس 25 سال تک رہیں اور رسول پاک سے کسب فیض کیا تو ظاہر ہے ان کے علم کا اندازہ کیا ہوگا. تو لہٰذا بی بی عالمہ، فاضلہ، طاہرہ، عفیفہ، تو تمام خصوصیات جو ہیں وہ بی بی کو حاصل تھیں. اور اس وقت ساتھ دینا کہ جب جو ہے کوئی ساتھ نہ دے، جی تو حالانکہ اگر شب ابی طالب میں وہ نہ جاتی، وہ کہتی کہ چلے بائی کاٹ آپ کا ہوا ہے تو وہ آپ نے گھر میں جو محل نما گھر تھا تو اس میں رہتی، تو لیکن نہیں، انہوں نے رسول پاک کا ساتھ دیا. 3 سال جو ہے وہ انتہائی جو ہے ایک قسم کا قید خانہ تھا، اس میں رہیں اور وہ تمام مشکلات اور مصائب جو ہیں وہ آپ نے برداشت کیے. جی اچھا یہ بتائیے، میں نے جو آپ سے ایک اور سوال کیا کہ قرآن شریف میں جہاں غنی کا لفظ تو تفسیر جو ہم پڑھتے ہیں اہل سنت وغیرہ کی تو وہاں
خلیفہ سوئم کا نام دے دیا گیا، جبکہ کل جب آپ تذکرہ کر رہے تھے تو آیات میں جو غنی کا لفظ ہے کہ وہ کیا ان کے لیے استعمال ہوا یا بی بی خدیجہ کے لیے اس کا استعمال آیا ہے؟ اس کی ذرا تفسیر ذرا مجھے بتائیے۔ قرآن میں تو اللہ ہی کے لیے غنی کا لفظ استعمال ہوا، کسی اور کے لیے نہیں۔ واللہ غنی الحمید، اور اللہ ہی غنی حمید ہے۔ اللہ کے سامنے کہا گیا انتم الفقراء، اللہ کے سامنے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز اللہ کے سامنے فقر ہے، تو اللہ کے سامنے غنی کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے، تو لہذا قرآن مجید میں غنی مطلق اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے۔ ہاں باقی بعد میں کوئی لوگ جو ہیں کسی کو پیسے کی وجہ سے کو غنی کہہ لیں تو وہ اور بات ہے، لیکن قرآن مجید نے جو غنی کہا وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو ہی غنی بہتر۔ کہا گیا۔ اچھا اور ایک بی اور بی اس کی خدیجہ، وضاحت کر دیجیے گا، ایک اور جی سوال کی وضاحت کر دیجیے، ایک اور سوال کی کل آپ نے کہا تھا، بتایا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں آج مزید اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی دو بیٹیوں کی شادیاں جو ہیں خلیفہ سوم کے ساتھ ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، جبکہ تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کی تو صرف ایک ہی بیٹی جو حیات رہیں جو ان کے اولاد میں سے، وہ بی بی فاطمہ زہرا رہیں۔ تو یہ کون تھیں خواتین، کس طرح تھی؟ ذرا اس کو اب ذرا تفصیلی اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی، ایسا ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ مشہور جو ہے وہ تاریخ اسلام میں یہی ہے کہ بی بی خدیجہ کی 4 بیٹیاں ہیں، جن میں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ زہرا، اور ان کے 2 بیٹے وہ قاسم اور عبداللہ، یا طیب و طاہر بھی عبداللہ، ان کو کہا جاتا ہے، تو کہا جاتا جی ہے 6 اولادیں، یہ مشہور ہے۔ لیکن محققین جو تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بی بی کی ایک ہی بیٹی ہے جناب فاطمہ زہرا، اور جو بیٹے 2 تھے پیدا ہوئے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ جو بیبیاں ہیں باقی زینب و کلثوم اور رقیہ جو ہیں، اور حضرت عثمان کے ساتھ جن کی شادی ہوئی ہے وہ رقیہ اور کلثوم ہے، تو وہ حضرت بی بی خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں، کہ جن کو رسول پاک نے اور بی بی خدیجہ نے پالا ہے، اور ظاہر ہے بیٹیوں کی طرح ہی پالا ہے، اور ان کو کہتے ہیں ربائبہ، یعنی ان کی تربیت میں ان کے ہاں انہوں نے پرورش پائی ہے، اور رسول پاک بھی ان کو بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ تو ان کی شادیاں حضرت عثمان سے ہوئی ہیں، ان کی بیٹیوں کو، تو ظاہر ہے کہ وہ فضیلت بنانی ہے تو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا، تو ظاہر ہے رسول پاک کے لیے خواہ وہ نور تسلیم کرے نہ کرے، لیکن آگے چل کے وہ ان کے لیے بھی نور تسلیم نور کرتے کا ہیں۔ لفظ ہے۔ جی ہاں، تو اچھا ایک حقیقت، وضاحت کیجیے گا، ایک اور وضاحت جی کیجیے گا، کیونکہ اب تو 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ کب تک رہا اور اسلام میں کب اس کو بین کیا گیا کہ 2 اگر سگی بہنیں ایک شخص کے نکاح میں؟ جی ایسا ہی ہے کہ اس وقت اکٹھی 2 بہنوں کا نہیں ہوا، پہلے ایک اچھا، کی شادی ہوئی، تو وہ جو ہے نا وہ جنگ بدر کے بعد کی بات ہے، تو ان کی وفات ہو گئی تھی، تو ان کی رائٹ، وفات کے بعد دوسری بیٹی جو ہے نا ان کی شادی ہوئی ہے۔ ایک ہی ٹائم پہ 2 عورتیں جو بہنیں ہوں ان کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، جی جی، تو میں یہ یہی میں سوال بات ہو کرنا گئی، تھا۔ اس کے بعد دوسری کی شادی ہوئی ہے۔ جی ہاں، بہتر، بہتر تو ہے۔ یقین کامل جو تھا نا اس مرحلے پر بی بی تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ، اور یقین جو ہے وہ شک کے مقابلے میں ہوتا ہے، جیسے علم جو ہے جہل کے مقابلے میں ہوتا ہے، جبکہ یہ لفظ جو ہے کسی چیز کے واضح اور ثابت ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام سے ایک درجہ بالاتر ہے، کہا گیا نا سورہ حجرات میں، یہ جو تم کہتے ہو ہم اسلام لائے ہیں، تو ابھی تو جو ہے نا تم کہتے ہو ایمان لائے، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا، یہ داخل تم نہیں ہوا، کہو ہم اسلام لائے، یعنی تسلیم ہوئے اسلام ہیں۔ میں۔
تو ایمان جو ہے وہ اسلام سے ایک درجہ بالاتر ہے، اور پھر تقوی جو ہے وہ ایمان سے بھی ایک درجہ بالاتر ہے۔ یہ جو کہا جاتا متقی بن جاؤ، تو اس کا مطلب ہے تم مسلمان ہو، تو پھر آگے ایمان لے آؤ، اور یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ، تو یہ تو پہلے ایمان لائے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایمان کے درجے ہیں، آپ پہلے درجے پہ ہو تو اگر وہ ولایت کے بھی قائل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، مومنین میں سے ہو جاؤ، خوب آپ مومنین ہو گئے ہو تو متقی پرہیزگار ہو، تقوی جو ہے وہ اختیار کرو، ایمان سے ایک درجہ بالاتر تقوی ہے۔ اور فرمایا امام باقر علیہ السلام نے، اور یقین تقوی سے بھی ایک درجہ بالاتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يُقَسِّمْ بَيْنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ، لوگوں کے درمیان کوئی چیز بھی یقین سے کم تقسیم نہیں کی گئی۔ راوی نے سوال کیا یقین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا التوکل علی اللہ والتسلیم للہ والرضا بقضاء اللہ والتفویض الی اللہ، یقین کی حقیقت، اللہ پر توکل، اس کی پاک ذات کے سامنے تسلیم ہونا، اس کی قضا پر راضی رہنا، اور اپنے تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دینا ہے۔ یقین کی حقیقت جو ہے یہ ہے، اور مقام یقین کی تقوی، ایمان اور اسلام کے مقدسات پر برتری ایسی چیز ہے کہ جس پر دوسری روایات میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ یقین کی علامتیں کیا ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان شخص کے یقین کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی جان پر اللہ کے غضب کے بدلے لوگوں کو خود سے خوشنود نہ کرے، اور نہ ہی وہ لوگوں کو کسی ایسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے جو عطا نہیں فرمائی ملامت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف کی بنا پر آرام و سکون کو یقین میں، اور حزن و اندوہ کو شک اور ناراضگی میں قرار دیا ہے۔ تو ان روایات اور دیگر توضیحات سے بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ جب انسان یقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے دل اور قلب میں آرام آ جاتا ہے، اور اس کے پورے وجود کو ایک خاص قسم کا سکون گھیر لیتا ہے۔ اور یقین کے مراتب ہیں، ایک ہے علم الیقین، اور دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے جیسے کہ ہم دھوئیں کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں مشاہدہ کریں تو آگ کے وجود پر یقین پیدا کر لیں، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اور عین الیقین کیا ہے؟ یہ اس جگہ پر ہے جب انسان مشاہدے کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، اور مثلا اپنی آنکھوں سے آگ کو جلتا دیکھ کر اس کے وجود پر یقین کر لیتا ہے۔ اور پہلی چیز تھی علم الیقین، اس میں یہ ہے کہ دھواں دیکھا آپ نے تو آپ کو پتہ چلا کہ آگ جل رہی ہے، اس دھوئیں کی وجہ سے آگ پر علم پیدا ہوا۔ اور عین الیقین ہے کہ آپ نے آنکھوں سے جلتی ہوئی آگ کو دیکھا، تو یہ عین الیقین ہے۔ اور حق الیقین یہ ہے، یہ اس شخص کے یقین کی مانند ہے جو آگ میں داخل ہو گیا ہو، اور آگ کی جلن نے اسے چھو لیا ہو، اور یوں وہ آگ کی صفات سے متصف قرار پا گیا۔ یہ یقین کا بالاترین مرحلہ ہے۔ اور محقق توسی فرماتے ہیں یقین وہی پختہ اعتقاد ہے کہ جو مطابق اور ایسا ثابت ہو کہ جسے زوال ممکن نہ ہو۔ یہ دراصل دو علوم سے مل کر وجود میں آتا ہے، معلوم کے علم سے، اور اس بات کے علم سے کہ اس کے خلاف محال ہے، تو یہ ہے حق الیقین۔ تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ اس منزل پر تھیں کہ وہ جی حق الیقین کی منزل پر تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول پاک کی نبوت، اور لوگوں کے قیامت کے دن زندہ دوبارہ اٹھائے جانے پر وہ اس طرح یقین رکھتی تھیں۔ تو یہ وہ بی بی ہے کہ جب وحی آئی اور رسول پاک نے کہا، پہلی وحی آئے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو بہت عرصے سے اس کی منتظر تھی،
تو یعنی وہ پہلے سے ہی رسول پاک پر اس قدر ایمان کامل لا چکی تھی کہ وہی کے آنے پر وہ کہتی ہیں کہ میں تو پہلے ہی اس نور کی منتظر تھی جو آپ پر وحی کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ پہلی وہ خاتون ہیں جو نبی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی ہے آپ نے، اور یہ روایت ملتی ہے تمام تاریخوں میں، وہ شخص جو عفیف نامی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک جوان آیا خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون حجاب میں ملبوس تھی، وہ آئی، وہ ان کے ساتھ پیچھے کھڑی ہو گئی، اور ایک اور بچہ آیا وہ بھی کھڑا ہو گیا، اور وہ عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ تو عفیف جو کہتا ہے میں نے عباس جو رسول پاک کے چچا تھے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے آیا ہے یہ میرا بھتیجا ہے محمد، اور اس کے بعد جو خاتون آئی ہیں یہ ان کی زوجہ ہیں خدیجہ، اور یہ جو اور دوسرا بچہ آیا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے، یہ علی ہیں جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور جو میرا بھتیجا وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس دین پر یہ تین ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے۔ تو بی بی خدیجہ جو ہیں وہ سب سے پہلے رسول پاک کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے والی، اور خود مولا علی فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جنہوں نے لوگوں سے پہلے 7 سال اور 10 سال کی روایت ہے کہ میں نے رسول پاک کے ساتھ نماز پڑھی، تو ابھی تو نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی کہ جب یہ ہستیاں نماز پڑھ رہی تھیں، نماز پڑھنا اس وقت مستحب تھا، وہ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے واجب ہوئی ہے جب معراج پر گئے ہیں، اور برادران اہل سنت کے ہاں تو روایتیں ہیں جو کہ رسول پاک آئے 50 نمازیں لے کے، پھر حضرت موسیٰ مل گئے، کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ تمہاری امت نہیں پڑھ پائے گی، دوبارہ جائیں واپس، تو رسول پاک دوبارہ گئے اور پھر وہ کم کرا کے آئے، پھر 10 نمازیں کم ہوئی، پھر تو کئی چکر رسول پاک کو لگانے پڑے بقول ان کے، اور آخر میں 5 نمازیں واجب ہو گئیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، تو فرمایا کہ اب مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں دوبارہ اللہ کے پاس جاؤں اور نماز کم کراؤں، تو لہٰذا نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی جب بی بی ختیجہ اور حضرت علی جو ہیں رسول پاک کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ذوالفقار ٹی وی پہ، ڈاکٹر اور عالم، اس پہ آپ اس کو یوٹیوب اور فیس بک لائیو پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہم لائیو کال بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آئیں تو اس کو ہم شامل کر لیں۔ اس میں مسائل، دنیاوی مسائل کے حساب سے، جو بھی رمضان کے حساب سے دینی مسائل آتے ہیں، یا جس طرح جو ہستیوں کی اس میں تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات، یا کچھ خاص تاریخیں جس طرح آئیں گی، اس شب 23 ہے، شب قدر کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم اس کو گفتگو کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو آپ کے کوئی بھی سوال ہوں، چاہے وہ طبی مسائل ہوں یا شرعی مسائل ہوں، آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں، اس میں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہے، اگر آپ دنیا میں کسی بھی جگہ سے ہیں آپ اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ تو آج جس سلسلے میں ہم نے بی بی خدیجہ کی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تاریخ وفات کے حساب سے مولانا فدا حسین بخاری نے کل بھی اور آج بھی ان کی سیرت پہ اور ان کی فضیلت پہ بہت ہی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ تو اسی کے ساتھ میں مولانا صاحب سے اب تھوڑی سی اجازت چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا کچھ جس طرح آپ نے بھی کہا تھا کہ کچھ صحت کے مسائل سے اگر سوال نہ بھی آئیں تو ہم لے سکتے ہیں اور اس کو کوشش کریں کہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ تو جو بہت کامن جو سوال جو رمضان المبارک میں ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے، یا کوئی بھی جو پروگرامس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ڈائبٹیز کا ہوتا ہے کہ ذیابیطیز کا مرض جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، کہ ڈائبٹیز کے مریض جو آتے ہیں مختلف سوال کرتے ہیں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ ڈائبٹیز ہے کیا بیسیکلی۔ ڈائبٹیز کو کا سمپل سے اگر آپ تعریف کرنا چاہیں تو شوگر لیول جو ہوتا ہے، یا جو وہ آپ کے جسم میں بڑھ جاتا ہے، آپ کے خون میں بڑھ جاتا ہے، وہ بیسیکلی ڈائبٹیز ہے۔ اب ڈائبٹیز کی 2 مین ٹائپ جو بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ مائنر اور بھی ہیں، لیکن 2 مین ٹائپ ہیں، ٹائپ 1 ہوتی ہے اور ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی بیسیکلی ساری
جو آپ کی جو شوگر کی یا جو اسے جو آپ کہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، چینی کہہ لیں یا مٹھاس جو ہے، اس کی ریگولیشن جو ہے وہ آپ کی باڈی کرتی ہے، وہ ایک انزائم کہلاتا ہے انسولین، یہ اس کو ریگولائز کرتا ہے۔ تو ٹائپ 1 میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کا مدافعتی نظام جو ہے وہ اس کے خلاف انسولین کے خلاف اینٹی باڈی بنا دیتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا جو انسولین کو جنریٹ کر رہا ہے ایک لبلبا یا پینکریاس، اس پہ اٹیک کر دیتا ہے، اور وہ جسم جو ہے وہ انسولین نہیں بنا پاتا ہے۔ جب انسولین نہیں ہوگی تو آپ کی شوگر لیول ہائی ہو جائے گی اور ڈائبٹیز ہو جائے گا، اس کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اچھا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے؟ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں آپ کی انسولین تو ہے، لیکن آپ کی جسم میں جو اس کے خلاف انسولین کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ویٹ ہو جاتا ہے، یا آپ کی فیملی جینیٹکس ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کے جو ریسپٹرز جہاں پہ جا کے یہ انسولین ایکٹ کرتی ہے وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں یا وہ انف نہیں ہوتے ہیں۔ تو انسولین تو موجود ہے، لیکن انسولین کے جہاں پہ اینڈ پروڈکٹ ہونا ہے، انسولین جہاں پہ اس کو عمل کرنا ہے وہ نہیں کر پاتی ہے، اور وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہلاتی ہے۔ تو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں اچھا، لیکن ٹائپ 2 میں بھی بعض میں انسولین کی ضرورت پڑ سکتی ہے جب آپ کا انسولین کے ریزرو ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بار بار انسولین پینکریاس پہ زور پڑ رہا ہوتا ہے کہ انسولین کو بنانے کا، چاہے وہ دواؤں کے ذریعے چاہے وہ دوسرے طریقوں سے، تو وہ انسولین کے ریزرو جب کم ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو اس میں بھی ٹائپ 2 میں بھی بعد میں بہت لیٹر سٹیج میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اچھا، بہت جو کامنسٹ ہے کہ بھئی خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں انڈو پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈائبٹیز انڈائگنوز پڑی رہتی ہے، یعنی اس کو صحیح سے تشخیص ہو نہیں پاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ میں وہ سمٹمز آ رہے ہیں، اس میں آپ میں علامات آ رہی ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کوشش کریں کہ اپنی اس کا ٹیسٹ کروا لیں اور دیکھیں کہ کہیں آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب بہت آنے لگتا ہے، کہ پیشاب بار بار آپ جاتے ہیں، اور اس کی ایک علامت ہے ڈائبٹیز کی۔ کہ اگر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پیشاب تو ویسے بھی بہت ساری ہو، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بہت پیاس بہت لگتی ہے، پیاس بھی بہت لگے گا۔ آپ رمضان المبارک میں دیکھیے کہ آپ کو پیاس تو لگ رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ آپ کو پیشاب نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جب ڈائبٹیز کا مرض ہوتا ہے اس میں آپ کو پیاس بھی بہت لگ رہی ہوتی ہے، اور اسی حساب سے آپ کو پیشاب بھی بہت آتا ہے۔ تو یہ دو تو بہت ہی کامنسٹ جو ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جن کو ڈائگنوز ہوتی ہے یا تشخیص جو ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان انٹینشنل، یعنی آپ نہیں چاہ رہے وزن، لیکن اچانک ہی آپ کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ایک اور جو بہت ہی کامن ہے کہ آپ کو ٹائرڈنس، یعنی آپ لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں ہر جگہ ہر وقت درد رہتا ہے، آپ کو آرام نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹائرڈنس رہتی ہے، بہت زیادہ ٹائرڈنس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی ہے، ایکسٹریم یعنی فٹیگ محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو خاص پہچان ہے کہ اگر آپ کو کوئی زخم لگا ہے تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں یہ زخم بھرتا نہیں ہے، تو یہ بھی ہے۔ اچھا، پھر کچھ ہوتی ہیں اسپیسیفک جو ہم کہتے ہیں کہ میل کے اندر کیا ہو سکتی ہیں، یعنی مردوں میں کیا کچھ اور علامات ہو سکتی ہیں، عورتوں میں کچھ اور علامات ہو سکتی ہیں۔ تو مردوں میں جسمانی کمزوری، جسے کہتے ہیں جنسی کمزوری کے علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، عورتوں میں جو ایک اور ہوتی ہے کہ نہیں، اس کی خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو جنسی خواہشات بھی کم ہو جاتی ہیں اس میں ڈائبٹیز میں۔ عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ شوگر بہت زیادہ نکل رہی ہوتی ہے، عورتوں مردوں میں دونوں میں جو ایسٹ انفیکشن یا جسے کہتے ہیں ہم فنگل انفیکشن، یا ایک کامن ٹرم میں جو یہاں پہ آپ اگر یہاں کے رہنے والے ہیں یا تو تھرش سمٹمز جو ہوتے ہیں، یہ بہت کامن ہوتا ہے، کیونکہ شوگر جو ہوتا ہے یہ ہائی سورس ہے یا میڈیم ہے جس میں فنگس جو ہوتا ہے وہ گرو ہوتا ہے، تو اس میں عورتوں میں یہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم ڈائگنوز کیسے کریں؟ ڈائگنوسس کا تو obviously سمٹمز آپ کو آ گئے، اب جب آپ کو یہ سمٹمز آئے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ آپ شوگر لیول کرا لیں۔
اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں یا امریکہ میں، تو یہاں تو بہت ہی پرو ایکٹیو ہم کہتے ہیں کہ وہ ویل مین اور ویل وومن کلینک ہوتا ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ 40 سال کے پہنچیں تو یہ سب ٹیسٹ روٹینلی کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پاکستان، ہندوستان یا کسی اور جگہ رہتے ہیں، تو اگر آپ میں یہ علامات آ رہی ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور یہ ٹیسٹ کروا لیجیے شوگر کا، فاسٹنگ گلوکوز شوگر جس سے کہتے ہیں کہ پہلے بغیر کچھ کھائے پیے پانی تو پی سکتے ہیں، اور اس میں آپ اپنا اگر شوگر کا لیول کرائیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، ایک قدیم زمانے میں جو ایک اور طریقہ تھا وہ ڈائگنوز کرنے کا، ابھی بھی گاؤں میں اور مختلف جگہوں پہ جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو اس پیشاب پہ کیڑے اور چونٹیاں بہت آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کیونکہ جب آپ کو ڈائبٹیز ہوتا ہے تو آپ کے جو پیشاب میں بہت زیادہ شوگر آنا شروع ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ چونٹیاں اور مکھیاں یہ بہت اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو قدیم طریقہ تھا، یا ابھی بھی اگر آپ گاؤں اور دور افتادہ علاقوں میں جہاں سہولتیں نہیں ہیں تو وہاں پہ یہ بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کو بھوک بھی بہت لگتی ہے، خاص طور پہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اس میں ان کو بھوک بہت لگنا شروع ہو جاتی ہے، کہ پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی لگتی ہے، اور میں نے جیسے بتایا کہ بھوک لگنے کے باوجود بھی وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ نہیں کہ ڈائبٹیز، ٹائپ 1 ڈائبٹیز اس میں آپ کو شک ہوگا، اسی لیے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں جی میرا وزن بہت گر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، بھوک حالانکہ میں اچھی طرح سے کھا رہا ہوں بلکہ میری بھوک بڑھ گئی ہے، تو اس میں دو چیزوں کا بہت ڈر لگتا ہے، کہ ایک تو یہ کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں خاص، اور دوسرا یہ کہ کینسر وغیرہ کا بھی مرض میں اسی قسم کی علامات آنی شروع ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی ہم کیونکہ اسی پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور ہوتا ہے کہ آنکھوں کے گرد دھندلاہٹ آنی شروع ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بلڈ ویژن، حالانکہ یہ لیٹ کمپلیکیشن ہوتی ہیں، لیٹ اس میں سمٹمز آتے ہیں، لیکن کیونکہ جیسے میں نے بار بار کہا کہ اگر آپ پاکستان، ہندوستان اور ریموٹ علاقوں میں جہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اتنی ان مریضوں کے ان مرائض کے بارے میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی، اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، تو بعض اوقات اتنا لیٹ ڈائگنوس ہوتا ہے جب آپ کی آنکھوں کے روشنی جانی شروع ہوتی ہے، دھندلاہٹ آنی شروع ہوتی ہے، تب آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کو ڈائبٹیز ہو چکا، بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت اچھا خاصا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ تو کچھ علامات تھیں اور ٹیسٹ تھا میں نے کہ جو سمپل سا ٹیسٹ ہے۔ آج کل اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو اب ہم فاسٹنگ گلوکوز کے ساتھ ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ HbA1c ہوتا ہے، ہیموگلوبن A1c، بیسیکلی جو آپ کا خون کا ریڈ خلیہ جو ہے، جو اس کے ساتھ ایک شوگر اٹیچ ہوتی ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کتنی اٹیچ ہے، اگر وہ زیادہ اٹیچ ہے تو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اگر کم ہے تو آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کو ڈائبٹیز میں یہ میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر ٹریٹمنٹ کا ٹائپ 1، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹائپ 1 میں تو کیونکہ آپ کے اندر انسولن نہیں ہے جو کہ آپ کی شوگر کو مینٹین کر رہا ہے آپ کے جسم میں، تو وہ آپ کو انسولن لینی پڑتی ہے۔ ٹائپ 2 جو ہوتا ہے، کیونکہ ٹائپ 2 میں بہت زیادہ کیونکہ شوگر کا انسولن کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں جب میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ڈائبٹیز کی بیسٹ مینجمنٹ، اگر خاص طور پہ آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں جس میں آپ کو انسولن کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی آپ ڈائبٹیز کی کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے یعنی جو جس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ موٹاپا ہوتا ہے۔ موٹاپے میں کیونکہ آپ کے اندر انسولن ریزسٹنس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھیے میں نے اکثر پیشنٹ اپنوں کو دیکھا ہے جن کو ہم نے ڈائگنوز کیا ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اور صرف لائف اسٹائل سے جب انہوں نے اپنا وزن کم کیا تو آپ یقین مانیں کہ ان کی بغیر کسی دوا کے ان کی ڈائبٹیز بالکل نیچے چلی گئی، کیونکہ سب سے زیادہ میں نے کہا کہ ٹائپ 2 جو ہوتی ہے وہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے، موٹاپا ہے یا آپ کو ہائی کولیسٹرول ہے، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر ٹائپ صاحب 2۔ یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں کیا فرق ہے؟ کیا ایک آدمی جو پہلے دوائیاں استعمال کرتا تھا اب وہ انسولین پر آ گیا تو وہ ٹائپ 1 ہو گیا؟ یعنی ٹائپ 1 کیا نہیں ہے، وہ ٹائپ یہ؟ جی نہیں، وہ ٹائپ 2 ہی کہلائے گی، وہ ہم کہتے ہیں ٹائپ 1
اور ٹائپ 2 پہ ٹائپ 2 جب انسولین پہ چلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ٹائپ 2 ود انسولین ڈیپینڈنس، کہ یعنی اس کو انسولین دینی پڑے گی لیکن وہ ٹائپ 2 ہی رہے گی، وہ ٹائپ 1 نہیں یعنی اس ہوگی۔ کا لبا جو ہے وہ انسولین کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے۔ بنا رہا ہے اس کی، لیکن ریزرو ختم ہو جاتے ہیں ٹائپ 2 میں بھی آخر میں جا کے لیٹ سٹیج میں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی ٹائپ ڈائگنوسس ہوئی، جب آپ کی تشخیص ہوئی تو 15 سے 20 سال کے اندر لبلبے کی جو استطاعت ہے انسولین پیدا کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو انسولین لینا پڑتا ہے ٹائپ 2 میں بھی، لیکن یہ ابھی بھی وہ ٹائپ 2 ہی کہلاتا ہے۔ ٹائپ 1 والے وہ شروع سے ہی انسولین لے، جی ہاں، کیونکہ اس میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کے مدافعتی نظام میں انسولین جہاں سے پیدا ہوتی ہے لبلبا، اور لبلبے کے خاص وہ سیل جو ہم کہتے ہیں بیٹا سیلز، اس کے خلاف ایک اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، اینٹی باڈیز جا کے اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں، وہ آٹو امیونس یہ کہلاتی ہے ڈیزیز، تو اس میں جسم میں کسی وجہ سے کچھ کیا گڑبڑ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اسی اپنے ہی ایک آرگن کے خلاف اینٹی باڈیز بن کے اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے، تو یہ ٹائپ 1 ہوتی ہے، تو اس میں انسولین پیدا ہی نہیں ہوتی ہے انف کے، اس لیے شروع ہی سے اس کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ انسولین لینا پڑتا ہے ان مریضوں کو۔ تو ان کے باڈی کے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں کہ جو جسم کو ضرورت ہو انسولین جاتی رہے، کوئی ایسا بھی جی سسٹم ہاں ہے؟ آج کل جو ایڈوانس آئے ہیں کچھ لگا دیے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے جسم کے اندر آہستہ آہستہ جتنی جیسے آپ نے کھانا کھایا تو آپ کے برین کو میسج گیا کہ جی شوگر آ گئی جسم میں، تو وہ پھر جا کے اس ڈیوائس کو بتاتا ہے کہ جی اتنی انسولین ریلیز کر دو۔ جی ہاں، ایسی بھی آج کل آ گئی ہیں کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے انسولین جو لوگ لیتے ہیں کہ 2 ٹائپ کی ہوتی ہیں، کہ ایک امیڈیٹ ریلیز ہوتی ہے جو کہ فوراً ایکٹ کرتی ہے، اور ایک ہوتی ہے لانگ ایکٹنگ جو عام طور پہ لوگ رات کو لیتے ہیں سونے سے پہلے، اور وہ پورے دن 24 گھنٹے تک آپ کے لیول کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ امیڈیٹ ریلیز ٹائپ کی ہی ہوتی ہے، یہ جو آپ کے اندر جسم کے اندر رکھی جاتی ہے ڈیوائس کے تھرو، کہ جیسے ہی آپ نے کچھ کھایا تو آپ کے برین کو میسج کیا، برین نے جا کے آپ کو اس ڈیوائس کو بتا دیا، اس نے اتنی انسولین بتا دی کہ آپ نے اتنی شوگر آپ کے جسم میں آ گئی ہے، تو اتنی انسولین کی ضرورت ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کو مینج کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ جی۔ تو جی، تو بس پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ اچھا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈائبٹیز فیملیز کے اندر ہوتی ہیں، چاہے وہ ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو، یہ فیملیز کے اندر ہوتی ہیں۔ ٹائپ 1 جو ہوتی ہے عام طور پہ ارلی ایج میں آتی ہے، کہ یعنی آپ چھوٹے بچے ہیں، اس میں اگر کسی کو ڈائبٹیز بھی تو موسٹ لائکلی ٹائپ 1 ہوگی، اور جو ٹائپ 2 ہوتی ہے وہ دیر میں آتی ہے، اور عام طور پہ موٹاپا اور یہ سب فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر۔ پھر انشاءاللہ ہم کیونکہ وقت کی تنگی ہے، 6 سے اوپر ہو چکے ہیں، 7 سے اوپر ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کوشش کریں گے اسی ڈائبٹیز کی، کیا لوگ یہی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈائبٹیز ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، آپ کو بے شک سمٹمس نہ آئیں لیکن جب وہ اندر ہی اندر یہ نظام کو آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، تو کل کے پروگرام میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ اس ڈائبٹیز کے جب آپ کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو اس کی کمپلیکیشن کیا ہوتی ہیں، اور اس سے کیا نتیجے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر و عالم ذوالفقار ٹی وی پہ، اس رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، جو کہ ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے جو آپ کو طبی مسائل یا آپ کو شرعی مسائل، یا رمضان نہ بھی ہو آپ کو کوئی طبی یا شرعی مسائل میں آپ کو کوئی سوالات ہیں، یا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہ بھی سوال آئیں تو ہم اپنے مولانا صاحب مستقل جو ہیں پچھلے 10 دنوں سے رمضان مبارک کے احکامات، ان کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی طبی مسائل ہے تو میں موجود ہوں اس میں، آپ کو کوشش کروں گا آپ کو اس کے جہاں تک ممکن ہو جواب دے سکوں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے ٹمارو، اور پھر کل دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء، أهلا بقدومك